बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इल्म-उल-अदाद के माहिर हैं, टर्किश काफ़ी रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और इसके साथ साथ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के उस्ताद हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले हमने रिजालुल गैब के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर आप नाज़रीन का बड़ा रिस्पांस आया और आपने बहुत सारे सवालात पूछे। बहुत सारे लोग तो एक हद से आगे बढ़ के छक्के मारना शुरू हो गए कि जब अल्लाह ताला को कुन कह देना तो चीज़ें हो जानी है, तो रिजालुल गैब जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो रिजालुल गैब है तो वो गायब ही होने चाहिए, वो नज़र क्यों आते हैं? और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये रिजालुल गैब फ़लस्तीन क्यों नहीं चले जाते, वहाँ जाके मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद करें। आखिर रिजालुल गैब का हमें लगता है कि आपको शायद समझ नहीं आई या आपको हम समझा नहीं पाए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको रिजालुल गैब काम किस तरह करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है क्या और इनकी ड्यूटियाँ तैनातियाँ कैसे होती हैं। कैदियों की जगह होती है, जैसे अडयाला जेल हो गया, कोट लखपत जेल हो गया, वहाँ भी किसी की ड्यूटी लगी हुई है। ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि सिमतें क्या कहती हैं, कि वहाँ आजकल क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया भाईजान आपके वक्त का। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। भाईजान, कहाँ से शुरू करें? पहले मेरे नाज़रीन को बताएं। मेरा ख्याल है कि पिछली वीडियो में हम समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं सके, तो ये ज़रा कॉन्सेप्ट बताएं कि रिजालुल गैब जो है ये काम किस तरह करते हैं। बेसिकली अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप देखिए कुरान पाक को पढ़िए, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं ज़ाहिर हो जाऊं। ठीक है। ठीक, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना आप ज़ाहिर क्यों करना चाहता है? देखिए, मैं कोई दीनी मजहबी स्कॉलर तो हूँ नहीं और मेरी राय से इत्तेफाक करना आपका ज़रूरी नहीं है, मगर जो मेरी समझ है, मेरे दीन के बारे में है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों चाहा कि वो ज़ाहिर हो जाए। अच्छा, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप को ज़ाहिर किया तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी निशानियाँ, अपनी ताकतें, अपना वजूद और अपना जो है ना, जो अथॉरिटी है, उसको भी ज़ाहिर करना चाहता था। तो उसके लिए उसने कायनात को तख्लीक किया। ठीक है। ठीक है, उसने सबसे पहले हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक वजूद जो है उसको तख्लीक किया। उसके बाद फिर जो कायनात के या कायनातों के जो मामलात हैं वो किए। अब 6 दिन और 7 रातों की बात है कि जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह से तख्लीक किया इसको। और दूसरा ये है कि अपने ज़हूर की मतलब मद के अंदर ये सारी चीज़ों की तख्लीक की। अब बात, बंदा कहता है कि अल्लाह ताला ने कुन कहना है और कुन कहने से पहले चीज़ें हो जानी हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को दारुल असबाब बना दिया। ठीक, यहाँ पे वसीले जो हैं वो पैदा किए अल्लाह ताला ने। जिस तरह अज़ान के बाद की जो अज़ान के बाद की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा, उसके अंदर भी कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमा। वसीला क्या है? अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। कोई भी, ये जो इस वक्त जंगें हो रही हैं या जो दुनिया में मसले मसाइल चलते आ रहे हैं, जब से कायनात बनी है ये सारा कुछ होता ही ना। बेसिकली रिजालुल गैब जो हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो निज़ाम है उसका एक हिस्सा चलाने वाली आप कह लें कि ये एंटिटीज़ हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इनको बनाया है और उससे कुछ मखसूस काम जो हैं वो अल्लाह ताला उस एंटिटी से ले रहा है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने वो, जिस तरह से हमने बात की थी लास्ट टाइम के, एक आईजी है, फिर नीचे डीआईजी है, फिर डीआईजी ऑपरेशंस है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, डीआईजी लीगल है, आईजी लीगल है। इस तरह से चीज़ें जो हैं एक सिस्टम के तहत चलती हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एग्जैक्टली मतलब आप देखें अल्लाह का निज़ाम जैसे चल रहा है, इंसान भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करता हुआ आ रहा है। अब ये देखें, इनमें औताद हैं, इनमें नुकबा हैं, इनमें कुतब हैं, गौस हैं, अब्दाल हैं, ठीक है, नुजबा हैं, इनमें 10 इनकी कैटेगरीज हैं। हर एक की कैटेगरी जो है वो वेल डिफाइंड है। उनको उनकी जुरिस्डिक्शन अल्लाह ने दे दी है कि ये आपका ये काम है, आपका ये काम है,
آپ کا یہ کام, اور ان کی سرٹن ڈائریکشنز جو ہیں ڈیٹس کے حساب سے وہ مقرر کر دی. 4 ڈائریکشنز عام لوگوں کو پتہ ہیں, ٹھیک ہے, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ, اور یہ جب ہم رجال الغیب کی بات کرتے ہیں تو یہ فردر 4 اور ڈویژنز میں چلے جاتی ہیں ڈائریکشنز. انہوں نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی, ہم کئی بار کہتے ہیں نا یہ اللہ کی مرضی سے کام ہوا اور یہ اللہ کی مرضی سے کام نہیں ہوا, تو کام کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ رب العزت نے ان کو, جس طرح سے ہم کمپیوٹر میں چیزیں فیڈ کر دیتے ہیں, کمانڈز دے دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنا سسٹم چلا رہا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو. انسان کو ایک حد تک لبرٹی اس نے دی, اور اللہ تعالیٰ کی جب اس لمٹ کو ایکسیڈ کرنے لگتا ہے انسان, اللہ تعالیٰ کٹ لگا دیتا ہے, روک دیتا ہے. یا کوئی چیز غلط طریقے سے, جیسے مثال کے طور پہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں سورہ کہف میں موجود ہے. اب وہاں پہ وہ ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قتل کروا کے ان سے پھر کوئی چیز کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے لے کے آنا تھا, ٹھیک ہے. نہ بھی کرواتا اللہ تعالیٰ تو وہ چیز ویسے بھی ہو سکتی تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتیں, چونکہ اس نے چاہا کہ وہ ظاہر ہو جائے, پھر اس نے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے یہ سارے سسٹمز جو ہیں یہ ڈیولپ کیے, ٹھیک ہے. خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے کہا, خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنی. پھر وہ دیوار جو تھی وہ گرانے والا معاملہ, پھر کشتی میں سوراخ کرنے والا معاملہ, تو یہ سارے جو سسٹم سے اینڈ کے اوپر جو نٹ شیل آنا تھا وہ ایک خاص رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا, ٹھیک. پھر اسی طریقے سے ہم سورہ بقرہ کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ جب دیکھیں بات ہوئی ہے کہ سیدھے سیدھے طریقے سے جب کر رہا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ پھر بیچ میں رکھنے ڈالتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کہ بقرہ میں, سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل والا جو واقعہ ہے, گائے والا وہ جو قتل کر دیتا ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے جی قاتل کا بتائیں, تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے گائے کا, وہ مردے کے اوپر ماریں تو وہ اٹھ کے بیٹھے گا تھوڑی دیر کے لیے, اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا. It was that simple. But the people of that time, بنی اسرائیل جو تھی, انہوں نے چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ پورا اپنا ایک سسٹم جو ہے وہ اس کے تحت لے آیا پھر انسانوں کو, ٹھیک ہے, کہ جی جاؤ گائے ڈھونڈو. انہوں نے کہا جی کلر بتائیں, کلر کا جس وقت پوچھا اللہ نے کہا پھر یلو کلر ہونی چاہیے, نہ پھر وہ اس نے کام کیا ہو, نہ وہ کولو کے اوپر لگی ہوئی ہو, نہ اس کے اوپر کوئی زخم ہونا چاہیے, کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے. پھر پوری ڈیٹیلز انہوں نے ڈھونڈنی شروع کی. انسان بیسیکلی کمپلیکیشنز میں جب ڈلتا ہے, اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے انسان کو کہ ٹھیک ہے, پھر وہ کہتے ہیں نا جس ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, اور میں تجھے تھکا دوں گا اس میں, پھر انسان تھکتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اینٹیٹیز ہیں یہ پھر ایٹ ورک آتی ہیں, یہ کام میں آتی ہیں, کچھ چیزوں میں رکاوٹ ڈالتی ہیں اللہ کے حکم سے, کچھ چیزوں کو کرواتی ہیں اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے. اور یہ پورا ایک سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ کا, وہی ہم جو لفظ یوز کرتے ہیں موڈس آپرینڈی, وہ اللہ تعالیٰ اپنا ظاہر کرتا ہے, ان قوتوں کو اختیار دے کے بتاتا ہے کہ یہ قوتوں کو اختیار میں نے دیا ہے اور میری مرضی سے یہ ہو رہا ہے. اب ڈائریکشنز ان کی جو ہیں وہ فکسڈ اس لیے ہیں کہ کسی چیز میں جو انسانی اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے, انسان اس کو استعمال کرتے ہوئے ایسا کام کرنا چاہ رہا ہے جو اللہ کی مرضی میں اس دن نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی, اس کے موڈز ہیں. ہم ایسٹرولوجی کرتے ہیں, ایسٹرولوجی جو ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ایک حد تک ہے, اس کے بعد دعا کا فلسفہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدلتی ہے, جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہے, نظر آ گیا, مگر جب اللہ تعالیٰ نے بدلنا ہے کسی کی دعا سے, کسی کے عمل سے, وہ چیز تبدیل ہو جانی ہے. میرا ماننا یہ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ جنگ لگی ہوئی ہے, اس کے اندر لازمی کوئی بات ایسی ہوگی کہ اللہ کی کوئی رضا شامل ہوگی, کیونکہ اینڈ جو ہے اسلام کا غلبہ ہے, ایسے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرف چیزوں کو دیکھیں, ہم ایک پکچر شروع کرتے ہیں دیکھنی, ہم فوری طور پہ پکچر کو شروع کر کے اس کا اینڈ نہیں دیکھ لیتے.
ہمیں پوری پکچر کو دیکھنا پڑتا ہے، اس میں ہیرو بھی ہوتا ہے، اس میں ولن بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اینڈ پہ منطقی انجام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا اینڈ ہے۔ تو وہ سارے کیریکٹرز جو ہیں وہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں، پھر فلم کا اختتام ہے۔ تو دنیا، شیکسپیئر نے بھی تو کہا ہے نا کہ ایک سٹیج ہے اور ہم سب اس کے اوپر جو ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں، اپنا اپنا رول کریں گے اور چلے جائیں گے۔ تو یہ چیزوں کو علمی نقطہ نگاہ سے سمجھنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو دینی نقطہ نگاہ کے اندر لے جائیں۔ عملی طور پہ دیکھیں کہ چیزیں جو ہیں کئی بار ایسے ہوتی ہیں کہ آپ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کے سامنے چیز ہوتی ہے، پانی کا گلاس سامنے ہوتا ہے، آپ نے پینا ہوتا ہے، درمیان میں کوئی فون آ جاتا ہے، کوئی بات شروع ہو جاتی ہے، کتنی دیر آپ پانی کا گلاس نہیں اٹھا کے پی سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی رجال الغیب اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین پختہ کرنے کے لیے اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے یہ ان کو تخلیق کی۔ انی بھائی اس میں ایک اور چیز جو ہے، اگر یہ رجال الغیب ہے تو یہ پھر کوئی مشکیزہ لے کے پانی دے رہا ہوتا ہے، کوئی جھاڑو لگانے والا ہوتا ہے، کوئی دانے بھون رہا ہوتا ہے، تو یہ مطلب پھر ظاہری اس طرح فزیکلی کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں غائب میں رہنا چاہیے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو جنرلائزڈ ان کے بارے میں نوشن ہے یا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو فارمز میں ہوتے ہیں، ایک اسپریچول فارم میں ہوتے ہیں، ایک فزیکل فارم میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فزیکل فارم میں جو لوگ رجال الغیب کی شکل میں ہوتے ہیں وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، لوگ ان سے حسد بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ مکاتب فکر کا خیال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ رجال الغیب میں سے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اختلاف ہوا ان سے، ٹھیک ہے، ظاہری حالت میں وہ آئے، اختلاف ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے کہا کہ جب کسی جنگل میں یا کسی جگہ پہ ویرانے میں رستہ بھول جاؤ تو اس طریقے سے یہ پڑھنے کا کہا کہ اعینونی یا عباد اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ بات صحیح ہے۔ اب جو آپ کا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری حالت میں وہی مکتب فکر کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ظاہری حالت میں بھی ہوتے ہیں اور غیبی حالت میں بھی ہوتے ہیں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، میں نے کسی سے سنا تھا کہ جتنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نیگیٹو یا بدنام قسم کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں ضرور ان کی تعیناتی ہوتی ہے، جیسے ہیرا منڈی ہو گئی، اڈیالہ جیل ہو گیا، کوٹ لکھپت ہو گیا، یہ میں جنرلی کہہ رہا ہوں۔ جی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر معاملات کو جو ہے وہ مینج کرنے کے لیے تاکہ کنٹرول میں رہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ان کی تعیناتیاں ہوتی ہیں؟ مینج کرنے کے لیے نہیں، وہ کنٹرول کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بہت زیادہ برائی ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کر کے اچھائی میں تبدیل کر دیں گے، ان کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے چلنا ہے، یہ بات سمجھ لیں، اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے۔ انہوں نے ان کو جو ماڈیول دے دیا گیا ہے اس سے لیفٹ اور رائٹ نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کے ویورز کے لیے نا، دیکھیں اللہ رب العزت کے مطلب سینکڑوں اسما ہیں، ٹھیک ہے، ذاتی تو یا اللہ ہے، باقی صفاتی اسما ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک فرشتہ مقرر ہے اللہ رب العزت کے پاک نام کے اوپر جس کا نام ہے رحمان، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو فرشتہ مقرر ہے اس کا نام ہے رائیل، راہیل نہیں رائیل، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، صرف اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کریم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، یا اللہ تعالیٰ منتقم بھی ہے۔ جو منتقم کے اوپر مقرر ہے فرشتہ، اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اس کو یہ پتا بس منتقم ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی۔ یہ سسٹمز آف مینجمنٹ ہیں قدرت کے، لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے کے اوپر ایک فرشتہ ہے مقرر، لاکھوں کروڑوں میل کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کو اس کا نہیں پتا، اس کو اس کا نہیں پتا۔ یہ شرف اس نے رب العزت نے اشرف المخلوقات جس کو انسان بنایا ہے، یہ اذن، یہ علم اس نے
انسان کو عطا کیا ہے جتنا اس نے چاہا، جتنا اس نے چاہا. سارا علم تو نہیں اس نے دے دیا نا، جتنا اس نے اپنے محبوب کے ذریعے کنوے کرنا چاہا وہ انسان کو مل گیا. تو یہ چیزیں سمجھنی ضروری ہیں کہ یہ جو رجال الغیب ہیں یہ مینجمنٹ نہیں کرتے کہ جن برائی ہو رہی ہے تو اچھائی کرو. اگر یہاں پہ برائی کا حکم ہے اللہ کی طرف سے ہی ہو رہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کہ برائی ہو، مگر ایک سسٹم کو، اب قتل والی مثال میں نے دی ہے جیسے خضر علیہ السلام والی، قتل تو برائی ہے نا، تو اب وہ کیوں کروایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک سسٹم، ایک اینڈ رزلٹ پہ لے کے جانے کے لیے. اسی طرح اگر کسی جگہ پہ برائی ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ رجال الغیب صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہوں، اس کو واچ کر رہے ہوں، جہاں پہ اللہ کا حکم آئے گا اس کو روک دو وہاں پہ روکیں گے، ورنہ یہ نہیں کریں گے کہ برائی ہو رہی ہے رجال الغیب کو بھیجو، وہ ایس ایچ او ہے وہ روک دے گا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، جو کمانڈ میں نے ڈالی ہوئی ہے آپ کے اندر آپ نے ویسے ہی ایکٹ کرنا ہے. یہ چیز ہے، ایسے نہیں ہے کہ جناب قیدی ہیں تو رجال الغیب جائیں گے ان کو رہا کروا دیں گے، فلسطین کی جنگ بند کروا دیں گے، یوکرین کے اندر جو بم ہیں ان کو جو ہے وہ پکڑ کے وہ جھولی میں ڈال لیں گے. ایسا اٹس ناٹ لائک دس، اس طرح نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. کائنات کا نظام اگر کمپلیکس ہے تو بڑا سمپل بھی ہے اگر انسان سمجھنا چاہے تو. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ ان کا کام بدی، نیکی، خیر، شر وہ پھیلانا یا اس سے روکنا نہیں ہے، یہ بس اپنا ویٹ اینڈ واچ کر رہے ہیں اور بس ڈیوٹیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں وہی کر رہے ہیں. یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک فیکٹری ہے، جی فیکٹری میں مشین لگی ہوئی ہے، مشین جو ہے وہ کمپیوٹر کی کمانڈ سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. مشین نے اپنے طور کے اوپر نہ ایڈیشنل آؤٹ پٹ دینی ہے نہ اس نے اس آؤٹ پٹ کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو کمپیوٹرائز پروگرام لگ گیا مشین نے وہی رزلٹ دینا ہے. تو دے آر جسٹ لائک مشینز. اوکے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشینیں ہیں ٹھیک جو ہے. اللہ نے نصب کی ہوئی ہیں اس کائنات کے اندر. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ علی بھائی. ناظرین میرا خیال ہے یہ ہماری آخری ویڈیو ہے اس کے اوپر. اس کے بعد ہم رجال الغیب کے حوالے سے ویڈیو نہیں کریں گے. اتنا کھول کے بیان کر دیا ہے، اتنا کھل کے بتا دیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ اس میں کنفیوژن کی کوئی گنجائش رہ نہیں گئی. اگر پھر بھی کوئی رہ گئی ہے تو پلیز آپ ہمیں کمنٹ میں بتا دیجیے گا. پھر اگر لگا ہمیں مناسب تو ایک ویڈیو بنا لیں گے. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.